नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ और कुछ वायरल वीडियोस पर। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूं कि आपकी दी जाने वाली अमानतें मुस्तहिकीन तक पहुंचाने का सिलसिला हमारी टीम की जानिब से जारी है और सिलसिला जारी रहेगा, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं। और हर दिन प्राइम टाइम में, ताकि आपको इत्मीनान हो और मुतमईन हो जाएं आप, इस वजह से ये तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिशें होंगी। और चूँकि आपकी इमदाद हर साल यहाँ जाती है, बहुत सारे नए लोग जुड़ जाते हैं और हमें बारहा इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि अहले खाना के लिए और मरहूमीन के लिए दुआएं की जाएं, तो उनके लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतिमाम होता है, जिसमें मजबूर, बेकस, यतीम, बेवाएं वग़ैरह शामिल रहती हैं। लिहाजा इस बस्ती में भी, जहाँ पर दूसरी बस्ती में हमारा काम हुआ, वहाँ पर भी आपके लिए दुआएं हुई हैं। आप भी इस पर आमीन करें। फिर इंशाअल्लाह ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, यहाँ पर जो इस वक्त सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से यहाँ के गरीबों के लिए और बेवाओं के लिए, मोहताज और ज़रूरतमंदों के लिए जो कैंप लगा है, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने इसके लिए कोशिशें की, मेहनतें की, या अल्लाह सब की कोशिशों मेहनतों को कबूल फरमा, सब की इमदाद को कबूल फरमा कर, या अल्लाह उनकी माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार, रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा, हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों से उनकी हिफाजत फरमा, बीमारियों से हिफाजत फरमा, नागहानी हादसात और आफात से उनकी और उनके तमाम, या अल्लाह, तमाम लवाहिकीन की, उनके औलाद की, उनके वालिदैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में जो लोग, या अल्लाह, अपनी इमदाद इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले मोहताज और ज़रूरतमंदों के लिए भेजते हैं, या अल्लाह इसको कबूल फरमा कर उनके तमाम मरहूमीन को इसका, या अल्लाह, बेहतरीन सिला अता फरमा। उनके नाम अमाल को, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से, जहन्नुम के अज़ाब से हिफाजत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम सीधी बात के जितने भी नाज़रीन हैं, उनके मावनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, दोस्त, अहबाब, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह सबको बरकतें अता फरमा, हर तरह के शर से उनकी हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन के जुल्म से हिफाजत फरमा, बीमारियों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर तरह की खैर अता फरमा, हर तरह की भलाई अता फरमा। या अल्लाह सीधी बात के चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह उनके इस काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर नज़र बद से उनकी हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन के जुल्म से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस काम को, या अल्लाह, अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर मज़ीद तरक्यात से नवाज। या अल्लाह उनके चैनल को मज़ीद तरक्की अता फरमा, मौलाना को सेहत कामिला अता फरमा, हर तरह की भलाइयाँ अता फरमा, खुशियाँ अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम, अपने लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमत। नाज़रीन गिरामी, जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेना है, बल्कि हिस्सा लेना चाहिए आप लोगों को, हर शख्स इसमें हिस्सा ले जिसको अल्लाह ने नवाजा है, इसलिए कि बहुत सारी बस्तियों में हमें पहुंचना है और इस सिलसिला रमज़ान भर हमारा जारी रहता है। बहरकैफ, नीचे तफसीलात हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सनातन संस्था, पहले हमेशा से ये बात हमें समझ में आती थी कि जो है जितने भी हिंदुत्व तंजीमें हैं, ये लोग लगातार
الگ الگ اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف فنڈنگ کرتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے زہر پھیلانے کے لیے، بی جے پی کو جتانے کے لیے ایک ماحول بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اب ایک تقریب کے سلسلے میں خبر آ رہی ہے جس کے سلسلے میں آپ سنیں گے تو حیران و ششدر رہیں گے کہ خود مودی حکومت نے ایک ایسے پروگرام کو، جس پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی ہوئی، اور یہ سناتن سنستھا نامی جو تنظیم ہے ہندوتوا جس نے اس تقریب کو سجایا، اس کا براہ راست تعلق گوری لنکیش کے قاتلوں کے ساتھ تھا۔ 63 لاکھ روپے مودی حکومت کی جانب سے ان کو دیے گئے ہیں۔ ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح سسٹمیٹکلی یا منظم انداز میں پوری طرح سے کھل کر کے مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے اور اس کے لیے فنڈنگ کر رہی ہے۔ دبئی میں جائیں گے شیخوں سے گلے لگیں گے، سعودی عرب جائیں گے شیخوں سے گلے لگیں گے، بنگلہ دیش میں جائیں گے اپنے حقوق کی باتیں کریں گے، پاکستان کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہاں پر جو ہے الزام لگتے رہے ہیں کہ اقلیت میں موجود ہندوؤں کے ساتھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اور بھارت میں وہ تنظیمیں جو ہندوتوا ہیں، مسلمانوں کے قتل عام کی باتیں صبح سے شام تک بیان کرتے ہیں، اس طرح کی تنظیموں کو خود مودی حکومت اگر فنڈنگ کر رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو لے کر کے بھارت کی زمین کو کس قدر تنگ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے لیے سامنے رکھتا ہوں۔ فرقہ پرست تنظیم سناتن سنستھا نے بھارت منڈپم میں سناتن راشٹر شتک ناد مہا کا انعقاد کیا تھا۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، شری پد نائک، سنجے سیٹھ اور دہلی حکومت کے وزیر ثقافت کپل شامل ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی جبریہ اجتماعی مذہبی تبدیلی، انہیں ملک سے بھگا دینے، آئین کو بدل دینے کی بات ہوئی۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مودی حکومت وزارت ثقافت 63 لاکھ روپے ایسی فرقہ پرست تنظیم کو دیتا ہے۔ یہ بیان کانگریس ترجمان اور سینئر لیڈر راگنی نائک نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دی اور انہوں نے یہ ساری کی ساری تفصیلات سنائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سناتن سنستھا گوا کی وہی تنظیم ہے جس پر کرناٹک پولیس گوری لنکیش اور ایم کلبرگی کے قتل معاملے میں جانچ کر رہی ہے۔ جو قاتل ہیں، جو درندے ہیں، جو حق پر غیر مسلم گوری لنکیش جیسے جو ہے صحافی اور رائٹرز کے قاتل ہیں، ایم کلبرگی جیسے اہم ترین شخصیات کے قاتل ہیں، ان کی جانب سے بنائی گئی تنظیم مسلمانوں کے خلاف دلی میں بیٹھ کر کے ایک اجلاس منعقد کرتی ہے جس میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جبراً زبردستی ان کا مذہب تبدیل کر کے ہندو بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں اور سازشیں رچی جاتی ہیں۔ اس اجلاس کو مودی حکومت پیسہ فراہم کرتی ہے، فنڈ فراہم کرتی ہے۔ سناتن سنستھا کے ذریعے منعقد کی گئی تقریب میں مسلمانوں کے خلاف ہوئی زہر افشانی کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے مودی حکومت کے سامنے کچھ تلخ سوالات رکھے۔ پریس کانفرنس میں راگنی نائک نے پوچھا کہ ایک ایسی تقریب میں جہاں فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز نعرے لگے ہوں، وہاں بی جے پی حکومت نے 63 لاکھ روپے کیوں خرچ کیے؟ کیا نریندر مودی سماج میں فرقہ وارانہ پولرائزیشن چاہتے ہیں؟ کیا بی جے پی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو سرکاری پیسے سے تار تار کرنا چاہتی ہے؟ کیا نریندر مودی اقلیتوں کے خلاف کام کر رہی تنظیموں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نریندر مودی ملک میں تنوع میں اتحاد کو پوری طرح سے تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ کل کے پرائم ٹائم میں نے موہن بھاگوت کی وہ بات کو دہرایا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے مسلمانوں
کہ جو ہے گھر واپسی کے لیے زور دیا جائے، یعنی مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور دیگر جو بدھسٹ ہو چکے ہیں اور جو دیگر دھرموں میں چلے جا چکے ہیں ان کو واپس ہندو بنایا جائے. اور وہی وشوا ہندو پریشد کی ایک پروگرام میں ایک کتاب باقاعدہ جس کو گھر واپسی کے نام پر ہی بنایا گیا ہے اس کی اجرائی ہوتی ہے. تو ایک کے بعد یہ کڑیاں جڑتے چلی جا رہی ہیں. تو ایسے میں مولانا ارشد مدنی صاحب کا وہ بیان اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جبراً عیسائیوں کو، مسلمانوں کو جو ہے واپس مذہب میں لانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اکیلے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے؟ اور یہ بیان اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا چاہیے. اور اس طرح کے حالات میں اس طرح کے بیانات جو ہے دشمن کو اور اسلام دشمن طاقتوں کو واقعی میں جو ہے کھری کھوٹی سنانے کے مترادف ہے. سن لیجئے گا وہ کون سا بیان تھا جس میں مولانا ارشد مدنی صاحب ہندوتوا تنظیموں کو اور اس پورے سسٹم کو للکار رہے تھے. دیکھ لیجئے گا. جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے. یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا. جمعیت علماء ہند ملک تو برباد ہو جائے گا. یہ تو فیصلہ کل کرے گا، آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا. لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا. جمعیت علماء ہند اس کو برداشت نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں ہر ایسی آواز جو ملک کو تباہی، بربادی، بدامنی، دشمنی کی طرف لے کر چلتی ہے وہ آواز ملک کے غدار کی آواز ہے، ملک کے وفادار کی آواز ہے. جمعیت علماء ہند کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے. ہمارے بزرگوں نے 100 سال کے اندر فرقہ پرستی کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. ان کے گلوں کے اندر جوتے کے ہار ڈالے گئے ہیں، ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا ہے. لیکن وہ جس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور نظریہ تھا. 1 انچ کبھی پیچھے نہیں ہوئے. اپنوں کی گالیاں سنی لیکن یہ کہا اور برملا کہا کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا، نفرت کی یہ ہوائیں ملک کو برباد کر دیں گی، آگ لگا دیں گی. قومی ایکتا، ہم نے یہ بات ملک کی آزادی سے پہلے کہی تھی. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی وہی بات کہتے ہیں. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس وقت نفرت کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا اور آج نفرت کے جھنڈے کو کون اٹھائے ہوئے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومتیں اس پر خاموش ہیں تو وہ حکومتیں اپنے ملک کی جڑ کو ادھریں گے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں. ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ دشمنی، قتل و غارت گری، لوٹ مار سر چڑھ کر کے بول رہی ہے اور حکومت اپنی جگہ کے اوپر خاموش ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اور آگ اگل رہے ہیں حکومت کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہو رہا ہے. تو یہ آدمی کہتا ہے کہ ہم نے گاندھی جی کو مارا ہے، ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں اور ہم اسی طرح ماریں گے. ویڈیو کے اوپر
ایک بے قصور آدمی کو، ملازم کو، مزدور کو بلایا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ گائے کے نام کے اوپر مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کرسچنوں کے گرجا گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور حکومت، وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں 3 طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند ہے، وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم کرا رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری حکومت ہے۔ ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا، نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا، نہ کوئی دوسرا پرسنل لا ہوگا۔ جس کو رہنا ہے ہندوستان میں ماترم کہنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کی گلی گلی، کوچے کوچے خون بہانے والی، آگ لگانے والی چیز ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کل بھی اس کی مخالف تھی، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ تکبیر! میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمان اگر زندہ رہے گا اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اگر اس کا مذہب چھنتا ہے تو اس سے پہلے مسلمان قوم ختم ہو جائے۔ بغیر مذہب کے مسلمان قوم نہیں رہے گی۔ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے مذہب کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے سیکولرزم کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس دستور کو اپنا دستور سمجھتے ہیں، اپنے ملک کا دستور سمجھتے ہیں۔ آج بدبختی ہے ملک کی کہ بی جے پی اور RSS اسی سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن حکومت اللہ کی ہے، انشاءاللہ ان کی یہ مراد کبھی بن نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ وہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اور ملک کا سیکولر دستور زندہ و جاوید رہے گا۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور ملک کا دستور بھی محفوظ رہے گا۔ ملک کا دستور ہمارا بنوایا ہوا دستور ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے، ایک اہم ترین خبر۔ دوسری جو اس وقت پورے بھارت میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہے، چینی روبو ڈاگ کو گلگوٹیا یونیورسٹی نے اپنا انوینشن کہتے ہوئے یا انوویشن کہتے ہوئے نہ صرف بھارت کا نام بدنام کیا، نہ صرف اپنی یونیورسٹی کا نام بدنام کیا، بلکہ بھارت کس طرح سے پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے یہ بھی دنیا کے سامنے لایا، جس کو لے کر کہ اس وقت چاروں طرف سے متعلقہ اس یونیورسٹی کے خلاف جو ہے اس وقت بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ ایپیک سمٹ 2026 میں پیش کیے گئے چینی روبوڈاگ کے متعلق تنازع کے بعد گلگوٹیا یونیورسٹی کی جانب سے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے معافی مانگی گئی۔ گلگوٹیا یونیورسٹی پر الزام ہے کہ سمٹ میں ان کی جانب سے دکھایا گیا روبوڈاگ چین سے منگوایا گیا ہے۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ان کے پویلین پر موجود ایک نمائندے نے غلطی سے کیمرے پر غلط معلومات پوسٹ کر دی، جس سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ گلگوٹیا یونیورسٹی کے مطابق متعلقہ نمائندے کے پروڈکٹ کی تکنیکی باریکیوں کا صحیح علم نہیں تھا، جوش میں آ کر اس نے پروڈکٹ کی ٹیکنالوجی کے بارے میں غلط حقائق بیان کیے۔ اب یونیورسٹی یہ بھی کہہ رہی کہ اس شخص کو میڈیا سے بات کرنے کی آفیشیل اجازت نہیں تھی، ان کا جان بوجھ کر کسی قسم کا غلط دعویٰ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مزید ایک کہ پیدا ہونے والے غلط فہمی پر افسوس ہوا اور منتظمین کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بات کہی۔ اس دوران ناظرین گرامی مجموعی طور پر یونیورسٹی نے اس تنازع کا سارا الزام اپنے پروفیسر نیہا سنگھ پر ڈال دیا ہے۔ اب کسی کو تو بلی کا بکرا بنانا چاہیے،
اب وہ جو ہے الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہو کر کے میڈیا کے سامنے معافی مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس دوران ایک تصویر وائرل ہوتی ہے. ایک ہے یوگی کے ساتھ اور ایک ہے ایک شخص کو گرفتار کر لیے جانے کی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ گلگوٹیا یونیورسٹی کا یہ مالک ہے اور اس کا فرزند. یہ ایک اکھلیش یادو کی زمانے کی تصویر ہے جس میں گلگوٹیا کے مالک کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے پولیس، اور دوسری جانب یوگی کی ساتھ ایک تصویر ہے جس میں وہ ان سے ملاقات کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے کر رہے ہیں. اس کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، دھرو اس کا نام ہے جو گلگوٹیا اونر ہے. یہ دو تصویریں ہیں، کسی غلطی کی وجہ سے ان کو گرفتار بھی کی تھی. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ پرانی تصویریں نکال کر کے جب نئی غلطیاں ہوتی ہیں تو جوڑ کر کے سوشل میڈیا میں ہنگامہ مچایا جاتا ہے. اب اسی تصویر کو شیئر کر کے کتنا فرق ہے اور کس طرح سے یہ یونیورسٹیاں اور اس کے ڈائریکٹر سب جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے ان تصاویر کو منظر عام پر لانے کا منشا بتایا گیا ہے. ناظرین گرامی، لوگوں کو بیوقوف کرنا بہت آسان ہے. اصل مدعوں سے بھڑکانے کے لیے آپ صرف سناتن سنستھا جیسے مختلف پروگرام منعقد کر دیں، ہندو مسلم کر دیں، تو زمینی سطح کے حقائق چھپ جاتے ہیں. جیسے اس وقت ایک ویڈیو آ رہی ہے اور وہ ہے ٹی ٹی ای کے ویٹنگ روم کا، جس سیلنگ آگرہ کے ریلوے اسٹیشن میں نیچے گر جاتا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے کم سے کم 3 ٹی ٹی ای بچ جاتے ہیں کسی طریقے سے، ورنہ اگر ہوتے تو جو ہے ان کی جان چلی جاتی یا زخمی ہو جاتے. اس سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسے ابھی 2 مہینے قبل ہی بنایا گیا تھا. یعنی اس کو 2020 میں بنایا گیا تھا اور ابھی 2 مہینے قبل جو ہے اس کو مزید اس میں مختلف قسم کی چیزیں جو ایڈیشنل ورک کہا جا سکتا ہے اس بلڈنگ میں بنایا گیا تھا یا تعمیر کیا گیا تھا. اس کی یہ حالت ہے. یہ مدعا بڑا ہے. اگر گودی میڈیا اس کو لے کر کے چلے، لوگوں کی جانے جانے کے بعد بولنے کے بجائے اس سے پہلے ہی بول کر کے چوکنا کر دیا جائے تو کتنی جانیں بچ جاتی. یہ آپ کو گودی میڈیا نہیں دکھائے گا کیونکہ وہ بزی ہے ہندو مسلمان میں اور مختلف قسم کے دیگر چیزوں میں. جب سے ریزرویشن یو جی سی کا معاملہ سامنے آیا، بھارت میں دلتوں کے ساتھ ہونے والے، قبائلیوں کے ساتھ ہونے والے اونچ نیچ اور ذات پات کے تفریقے کو لے کر کے باتیں ہونے لگی اور زوروں سے ہو رہی ہے. اور اب تو باقاعدہ یو جی سی پر سپریم کورٹ کی جانب سے رکاوٹ پیدا کرنے یا اس پر اسٹے لینے کے بعد سے دلت اور او بی سی اور جو طبقہ اپنے آپ کو پسماندہ مانتا ہے، پچھڑا مانتا ہے اور اس سسٹم سے دھوکہ کھایا ہوا مانتا ہے، وہ یو جی سی کو امپلیمنٹ کرنے کے مطالبے لے کر کے راستے میں آ رہا ہے، جس کے بعد سے سورن سماج اور دلت اور طبقے جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. ایسے میں منوسمرتی پر بہت زیادہ بحث ہوئی، جس میں یہ چیز ہے کہ جو کوئی یعنی کہ بہت سارے ایسی چیزیں جو غیر انسانی ہیں، اب کیا بتایا جائے. اگر وہ منوسمرتی سیکولر بھارت میں دلی کے اہم کتب خانوں میں اگر بیچنے کے لیے رکھی جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ذہنیت رکھنے والے لوگ آج بھی کس قدر جو ہے ظلم و ستم کو بڑھاوا دیتے ہیں، ذات پات کو بڑھاوا دیتے ہیں. ایسے ہی ایک بک اسٹال میں ایک شخص گھس گیا اور پھر وہاں پر رکھی گئی منوسمرتی بک کو دکھا دکھا کر کے دلی بک اسٹور کے مالک سے پوچھنے لگا کہ آپ 21 سینچری میں اس طرح کے بک کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں جس میں باقاعدہ جو ہے ظلم و ستم کی دلتوں پر، پسماندہ طبقات پر جو ہے دعوے کیے ہیں اور کرنے پر مجبور کیا گیا ہے. اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا جو اس وقت بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہی ہے.
سر یہ جو آپ کی بک ہے یہ منوسمرتی ہے جو آپ نے پروموٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اس میں آپ انکوالٹی رہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا انکوالٹی رہتی ہے. آپ اس بک کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں جب اس میں ایسا بولا گیا کہ برہمن اگر ریپ کرے تو اس کو گنجا کر کے جانے دو، اور اگر کوئی دلت ریپ کرے پھانسی دے دو اسے، یہ ساری چیزیں بولی گئی ہیں. تو آپ ایسی بک کیسے پروموٹ کر سکتے ہو؟ پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا بزنس ہے تو اس وجہ سے ڈسپلے کر رکھی ہے ہر ٹائپ کی کتاب، کسی کو کوئی پروموٹ نہیں ہے. لاز آف گاندھی بھی، بٹ میرا یہ کہنا ہے کہ منوسمرتی کو نہیں کرنا چاہیے، منوسمرتی غلط ہے. آپ کا کیا کہنا ہے کہ اکوالٹی بلیو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بولیے. اکوالٹی بلیو کرنا چاہیے نا، سے بات کریے پبلشر کو. ایسی چیزیں نا دقت دے سکتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں تو یہی بولوں گا بڑھیا 5 کتاب بیچ دیں. اگر آپ 5 کتاب کے حساب سے 5 لوگ برین واش ہو رہے ہیں، 5 لوگوں کے دماغ میں ایسی چیزیں جا رہی ہیں. کوئی بات نہیں سر، دنیا ایسی بدل جائے گی، ایسی ہو جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. پبلشر کے پاس جاؤ، اس کو گولی مارا. آپ بھی چلو ساتھ میں، بڑھیا دیش بنا رہے ہیں. اچھا دیش اچھا بنائیں گے اپن. آپ بھی دیش اچھا بنانے میں مدد کریے سر، پبلشرز کو مارنے میں مدد کریے. یہ منوسمرتی جیسی کتابیں کیوں رکھ رہے ہیں اپن؟ انکوالٹی پروموٹ کرتے ہیں، یہ تو انکوالٹی پروموٹ کر رہی ہے وہ کتاب. آپ تو سر بڑھیا آدمی ہو، بڑھیا لگے سر، بٹ آپ بھی بڑھیا ہو، آپ پبلشر ہو. یہ تو غلط کتاب ہے، میں نے منع کرا آپ کو، جاؤ کتاب ہی غلط ہے. آپ نے یہ انشورنس. ناظرین میں ہریانہ کے فرید آباد میں ایک اسکریپ ڈیلر نے 15 لاکھ روپے مالیت کے سونے کے زیورات 6 مہینے بعد اس کے مالک کو لوٹایا ہے، اور ان کے اس کام کی وجہ سے ان کی سراہنا ہو رہی ہے، ان کے ہانیسٹی کی بات ہو رہی ہے، ان کی ہیومینٹی کی بات ہو رہی ہے. ان کا نام خان صاحب بتایا گیا ہے. یہ 100 گرام گولڈ تھا جیولری کی شکل میں، اور انہوں نے 6 مہینے تک اہل خانہ کا انتظار کیا، اس کے مالک کا انتظار کیا. پھر پولیس افسران کے سامنے یہ جیولری ان کے واپس کر دیے، جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کی تبصرے اور ان کے ہانیسٹی کو لے کر کی گفتگو ہو رہی ہے. یہ آپ یہاں پر ان کے سن سکتے ہیں. کافی پرانی گھٹنا ہے ویسے سر. یہ 6 مہینے پہلے کواڑے میں لائے تھے، گھر سے کباڑ لائے، انہوں نے کواڑا اسکرے میں بیچا اور یہ بیچ چلے گئے. ہم نے کچھ دیکھا بھی نہیں. یہ 2 مہینے بعد ہمارے پاس آئے کہ ہمارا کچھ گولڈ آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا دیکھ لیجئے، اگر وہ مہینے 20 دن پہلے آتے، 2 مہینے پہلے آتے نا تو ہم کیمرے میں چیک کر دیتے، مگر ٹائم نکل چکا تھا، مگر وہاں نہیں ملا. مگر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، میں پرسوں کچھ کباڑ چیک کر رہا تھا تو اس میں ایک پنی میں پڑا ہوا تھا، کسی نے رکھ دیا ڈال دیا ہوگا پتل سمجھ کر کے. تو میں نے دیکھا کہ یہ گولڈ ہو سکتا ہے انہیں کا ہو. پھر میں نے اس کو چیک بھی کروایا کہ ہو سکتا ہے یہ پتل نہ ہو کبھی غلطی سے. تو سنار نے کہا یہ 100% سونا ہے، 22 کیرٹ کا. اس کا ویٹ کروایا تو 100 گرام نکلا، 2 گرام کم. تو میں نے کہا یہ منیر شرما جی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو واپس دینے کا وچار کیا کہ ان کا سامان انہیں واپس دیا جائے. تو آپ شرما جی کو پہلے سے جانتے تھے؟ ہاں پہلے سے جانتا بھی ہوں میں، اور اچھے آدمی ہیں، مگر یہ چیزوں سے ہمارا کچھ پورا تو پڑنا نہیں ہے. ہم جو کمائیں گے اور کما کھائیں گے اس سے پورا پڑے گا ہمارا. آپ کا گودام کہاں پر ہے؟ ہمارا گودام بھگت سنگھ کالونی، نیئر کوسک فارم، گڑگاؤں کلان روڈ، بلرام گڑھ. آپ نے اپنے پریوار کو بتایا تھا کہ آپ کو اس طرح سے سونا ملا ہے اور آپ واپس کرنے جا رہے ہو؟ ہاں میں اپنے پریوار بتایا، وہ سب سہمت ہوئے اس چیز سے کہ ہمیں خوشی ہے کہ کسی کا سامان واپس دیا جائے، ہم اس کو نہیں رکھ سکتے. تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ 100 گرام سونا ہے جو آج حاجی صاحب نے ایسی. ناظرین گرامی، یو پی میں خواتین کے خلاف جو جرائم کا گراف بڑھتا جا رہا ہے یہ تو جگ ظاہر ہے، اور پھر سنوائی بھی نہیں ہوتی کسی کی. الگ الگ طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں، دم توڑ جاتی ہیں. مقامی سطح کے کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو یا یوٹیوب والے ڈال دے، ختم ہو گیا. بڑے اخبارات لیتے نہیں ہیں. بس یوں ہی سمجھیے کہ جو ایک الگ ہی قسم کی بھارت کی تصویر اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے. ایسے میں ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے پولیس افسر کی، لیڈی پولیس افسر کی، اور وہ الزام لگاتی ہے کہ وہ چھٹی لینے جاتی ہیں تو سینئر آفیسر ان کی ماں بیمار تھی تو ان کے ساتھ رویہ غلط اختیار کرتے ہیں اور ان کو جو ہے فون پر بات کرنے پر مجبور کرتے ہیں، پرسنل باتیں کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. دراصل دوسرے چینل نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے تفصیلات کے ساتھ، ان کا وائس آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے،
لیکن یہ ہماری یو پی کی وہ تصویر ہے جو اس بات کی بات کرتے ہیں کہ مشن شکتی کے ذریعے سے، پنک بوتھ کے ذریعے سے ہم نے خواتین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں، تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن پولیس تھانے میں خود لیڈی پولیس آفیسر جس کا نام مینکا چوہان بتایا جا رہا ہے وہ خود ان لوگوں سے محفوظ نہیں ہے، تو عام عوام اور خواتین کی کہاں سے حفاظت کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو پر مختلف تبصروں کے ساتھ سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، یہ بھی یو پی کے لکھنؤ کی ہے۔ ایک خاتون پاور ہاؤس آفس چلی جاتی ہے اور اپنی شکایت کو لے کر کے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتی ہے الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ امپلائی کے ساتھ، اور وہ امپلائی جو ہے اس کی ویڈیو بنانا شروع کرتا ہے تو میاں بیوی دونوں مل کر کے اس پر برس جاتے ہیں اور اس کا فون سنیچ کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ شکایت اگر کرنا ہی ہے الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو پورے طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ اس طرح سے امپلائی پر حملہ کرنا، ان کے فون کو چھین لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہتے ہوئے پھر سے مختلف تبصروں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ اس وقت ہریانہ میں ایک ایسے نشے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اگر آپ سنیں گے تو حیران و ششتر رہ جائیں گے کہ ہماری نوجوان نسل اور لڑکپن میں قدم رکھنے والے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، بالخصوص جو اسکول میں پڑھتی ہیں یا پھر جو ہے کالج میں جا رہی ہیں، ان کو نئے نئے نشے کے عادی کیسے بنایا جا رہا ہے۔ یہ خبر بالخصوص میں والدین کے سامنے، سرپرستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، زمانہ بڑا خراب ہو چکا ہے۔ ہریانہ میں نشہ اب صرف عادت نہیں بلکہ ایک ایسا زخم بن چکا ہے جسے سسٹم کی لاپرواہی اور سماج کی خاموشی نے خطرناک شکل دے دی۔ حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں کہ نوجوان نشے کے لیے انسانیت کی آخری حدیں بھی پار کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی نسوں سے خون نکالتے ہیں، پھر اس میں گلابی گولیاں گھولتے ہیں اور پھر اسی زہر کو واپس جسم میں داخل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نشہ اپنا رنگ کیسے بدل رہا ہے، اس کا طریقہ کار کس طرح بدل رہا ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے بلکہ سرسا ضلع کے رانیہ حلقے کے تقریباً 6000 آبادی والے گاؤں ووٹو کی اصلی کہانی ہے۔ ووٹو کے پڑوسی گاؤں ڈھانی پرتاپ کی خاتون سرپنچ کے شوہر سنیل کمار نے بتایا کہ وہ تقریباً 15 سال سے ووٹو گاؤں میں فوٹو اسٹوڈیو چلا رہے ہیں۔ ان کے مطابق صرف ووٹو ہی نہیں بلکہ آس پاس کے کئی گاؤں میں نشے کی لت میں پھنسے نوجوانوں کی دماغی حالت خراب ہونے لگی ہے۔ کئی بار پانی نہ ہونے پر وہ اپنے خون میں نشے کی گولیاں ملا کر انجیکشن لگا رہے ہیں۔ گاؤں کے شمشان گھاٹ کے پاس دیر شام یا رات میں اکثر نوجوانوں کو ایسا کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ ووٹو گاؤں کے رہنے والے بوٹاکسین نے بتایا کہ نشے کی لت میں گاؤں کے کئی نوجوان پھنسے تھے۔ کووڈ-19 کے بعد اس کا انکشاف ہوا۔ دراصل کورونا کے دوران نشہ نہ ملنے کی وجہ سے نوجوانوں کی موت ہونے لگی تھی۔ کووڈ-19 کے بعد سے اب تک میڈیکل نشے میں پھنسے 35 سے زائد نوجوانوں کی موت ہو چکی ہے۔ نشے کی دلدل میں پھنسے نوجوانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ ڈھانی پرتاپ کے سابق سرپنچ ہوشیار سنگھ کے مطابق نشے کی دلدل میں اوٹو سمیت کئی گاؤں کے نوجوان پھنس چکے ہیں۔ اوٹو کے رہنے والے بلاک سمیتی کے رکن گرودیو سنگھ کے مطابق نوجوانوں کے نشے سے دور رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے 2017 اور 18 میں گاؤں میں کھیل میدان بنانے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے لیے پنچایت کی جانب سے 2 ایکڑ زمین بھی دستیاب کرائی گئی، لیکن اب تک کھیل میدان کا کام نہیں ہوا۔ اس 2 ایکڑ زمین پر اب کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ساری لمبی کہانی ہے جس میں ووٹو کے مکینوں نے، وہاں کے سارے لوگوں نے کس طرح ان کے بچے اس کا جو ہے شکار ہوئے، کس طرح ان کے پوتے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔
تقریباً 4.5 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک شخص کے بڑا پوتا جو راجستھان کے ہنومان گڑھ میں رہتا ہے، مختار نے اپنا در بیان کیا ہے، مسلمان شخص کا بیٹا تھا جس کی صرف عمر 19 سال تھی، محنت مزدوری کر کے چھوٹے پوتے پر تقریباً 4.5 لاکھ روپے خرچ کیے، تب جا کر کے اس شخص کو بچایا جا سکا جو اس موت کی نشے کی اوور ڈوز کے سبب ہو گئی تھی۔ یہ ساری چیزیں ناظرین گرامی، بہت سارے نوجوانوں کی ایسی کہانیاں ہیں، اور آپ اپنے معاشرے میں، اپنی گلی میں ادھر ادھر دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16-17 سال کے لڑکوں، پہلے تو دیکھا جاتا تھا کہ ایک معمولی سے چھوٹی سی عمر کا بچہ اگر سگریٹ لے رہا ہوتا ہے، بیڑی پی رہا ہوتا ہے یا کچھ گٹکا کھا رہا ہوتا تو معاشرہ اور سماج اس کو بڑی نفرت اور ہیچ نظروں سے دیکھتا تھا۔ آج اس عمر کے بچے گانجا پی رہے ہیں، آج اس عمر کے بچے جس کو الیکٹرک سگریٹ کہتے ہیں وہ اپنے بیگ میں رکھ کر گھومنے کو اسے ایک فیشن سمجھ چکے ہیں۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں اس میں ملوث ہوتی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کے پارک یا پھر انجان گنجان آبادی والے علاقے جو شہر کے آس پاس مضافات علاقے میں خالی رہتے ہیں، جہاں پر لوگوں کا آؤ جاؤ نہیں ہوتا، وہاں یہ لوگ جمع ہو کر کی تمام چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ریو پارٹی کے نام پر سانپ کا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ نئی نسل کی وہ ترقیات ہے جو ان کو پوری طرح سے جو ہے جکڑ چکا ہے اور ان کو موت کے دہانے لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی تربیت پر جو ہے نہ صرف اس کے سلسلے میں سوچنا بلکہ ان پر کڑی سے کڑی نگاہ رکھنا اس وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ بصورت دیگر یہ جو نشہ کرنے والے، نشہ بیچنے والے، یہ پوری دنیا میں جو ایک مافیا کی شکل میں پورے گروہ تقسیم ہو چکے ہیں، یہ جو ہے چاکلیٹ کے نام پر، مختلف قسم کے نام پر فری جو ہے اسکولوں میں، کالجوں میں بانٹ کر کے دھیرے دھیرے ان کو نشہ کا عادی بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود یہی لوگ ان کو بیچتے ہیں بڑے بڑے داموں میں۔ خریدنے کے لیے جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ گھر میں چوری کر لیتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر جرائم کا گراف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے لت کو مٹانے کے لیے، اپنے نشے کو مٹانے کے لیے۔ نشہ جب کسی معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ سارے جرائم کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ نشہ کرنے والا نہ کام کا رہتا ہے نہ کاج کا، وہ صبح سے شام تک نشے کی حالت میں رہنا چاہتا ہے، اور نشہ حاصل کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ جو محنت نہیں کرتا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر وہ جرم کا راستہ اختیار کرتا ہے، قتل و غارت گری کی جانب بڑھتا ہے، اغوا کے اس کی طرف چلا جاتا ہے، چین سنیچنگ میں پھنس جاتا ہے، بلیک میلنگ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے بے روزگار نوجوان اس طرح سے اپنے سارے سماج کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو چیز ہے آپ اندازہ لگائیں، یہ کورونا کے دور میں یہ جو اس وقت آپ کو بتایا گیا، انہوں نے خود بنایا ہے نشہ۔ نشے کی چیز جب نہیں ملتی تو نشہ خود بخود کریٹ انہوں نے کیسے کیا ہے دیکھ لیجئے گا۔ اپنا خون نکالتے، اس کے اندر پنک گولیاں ڈالتے، پھر اسی خون کو رگوں کے ذریعے سے بھیجتے، تو وہ کیسا نشہ ہوگا؟ تمام چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔